बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो ईरान और पाकिस्तान के अभी सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, पाकिस्तान ने जवाब देने का फैसला महफूज कर लिया और चीन की बड़े पैमाने पर एंट्री हुई। क्या तय पाया जा रहा है उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से प्लान डी तैयार हो गया। ये प्लान डी क्या है, शेर अफजल को इस्लामाबाद क्यों तलब किया गया, इसकी वजह क्या है, और अभी जो इस्लामाबाद में आ गए हैं, अब इलेक्शन की सूरत हाल क्या है, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, किसके पास कितने उम्मीदवार हैं, इनके सैकड़ों उम्मीदवार कहाँ गायब हो गए, हल्के खाली कैसे हो गए, नून लीग, इस्तेकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहे, ये मैं आपके सामने पूरी तफसील रखता हूँ एक फिगर के साथ। ये बड़ा अहम मामला है। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इमरान खान और बड़े नाम जो इलेक्शन से बाहर करने का मनसूबा बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के नाम जो है आज शाम तक अनाउंस हो जाएंगे और ईरान की जो सरहदी खिलाफ वर्जी ईरान ने की है उस पर तहरीक इंसाफ ने खुलकर बयान दिया और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी साजिश सोशल मीडिया के हवाले से तैयार है जो आप सब लोगों को खबरदार भी करना है, होशियार भी करना है और ये आपने समझना भी है। अमरीकी जरीदे टाइम्स ने इमरान खान की मकबूलियत और स्टैब्लिशमेंट को बड़ा अहम पैगाम भी दिया और पंजाब में सिक्योरिटी एहलकारों की शदीद किल्लत, 92,000 लेकिन 13 लोगों के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी। तहरीक इंसाफ को जलसे करने नहीं दिए जा रहे। पंजाब की पुलिस के गुलू भट्ट नवाज शरीफ के पोस्टरों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान का मामला जो बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम सरहदी खिलाफ वर्जी हुई और यहाँ पे आपको पता है सिस्तान के बेशक वो कैंप थे निशाना, लेकिन ये बहुत बड़ा शदीद मसला है। ज़ख्मी होने वाली ख़वातीन की तस्वीर भी आ चुकी हैं और एक कालादम तंजीम IRJ जो है वो इस पर वजाहतें भी दे रही है कि जी खुद गलती से हुआ, वो अपना भी कुछ मामला बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया और ईरान के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए। वो वहाँ भी ईरान में उन्हें कह रहे हैं वापस ना आए, तमाम दौरे मनसूख। दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ा बयान था। अभी ISPR की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दफ्तर खारजा का जो बयान है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये खुलम खुला खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की। इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाज़ नहीं और जवाब देने का हक़ जो है हम रखते हैं। ज़िम्मेदारी ईरानी हुकूमत की होगी। सुलह सफ़ाई की कोशिशों का आगाज़ शुरू हो चुका है। चीन मैदान में आ गया। वहाँ उनकी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की और कशीदगी में इजाफे के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, इससे गुरेज करना, ये चीन शामिल हो गया। बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होगी। शेख हसन नसरुल्लाह उसने भी एक बड़ा बयान दिया और ट्वीट की, लेकिन पता नहीं अभी खबर दुरुस्त है नहीं, अकाउंट उनका वेरीफाइड है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा रद्द-ए-अमल दिया इस बात पे कि सफ़ीर को ना बुलाना और ये शदीद एहतजाज करना, और ये आपको पता है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर ये तहरीक इंसाफ ने फुल उनकी सपोर्ट की। लेकिन यहाँ पर जो हसन नसरुल्लाह ने जो शुबहात ज़ाहिर किया इस अलामिये में जो मौजूद भी है तहरीक इंसाफ के भी, कि ये इस तरह मसला की कोई नई लड़ाई शराई कराने की कोशिश हो सकती है। और इस बात को ज़हन में रखें, ईरान दुनिया के उन 16 ममालिक में जिनकी प्रॉक्सीज़ जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं वो उनमें मौजूद है। अमेरिका जिस तरह 850 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बना चुका है और चीन बना चुका है। ये तमाम ममालिक आपको पता है जंग अपने मुल्क में नहीं लड़ते, ये दूसरे ममालिक में जाके लड़ते हैं और वहाँ भी इनका तरीक़ाकार जो है बिल्कुल गुरीला अंदाज का होता है और उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। उसकी मिसाल हमारे सामने बहुत से ममालिक हैं, इराक, शाम, फ़लस्तीन, यमन, लिबिया, अरब दुनिया है, तुर्की तक, बल्कि अफ़गानिस्तान तक और पाकिस्तान तक इनके जो ताकतवर ग्रुप्स मौजूद है। ऐसे हालात में इनको हैंडल करना बड़े तरीके से करना होगा। क्या करना होगा इस पर पूरा इन्हें लाएमल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे जो अहम मामला है वो जो इन्होंने कहा कि फ़ौज को पता था, अब ये अब अंदाज़ा नहीं है कि पता था कि नहीं। बहरहाल इमरान अफजल राजा एक बड़ी अहम ट्वीट उन्होंने की। शुगर डैडी जहांगीर तरीन की टीम के 2 लड़कों ने लीक की बात कि नून लीग का मीडिया सेल और मिलकर 10,000 अकाउंट, फेक अकाउंट जून 2023 से जो बनाए गए और जनवरी 2024 के बीच में बने हैं और मनसूबा इनका वही पुराना, जिस तरह प्रोफाइल इमरान खान की झंडा तहरीक इंसाफ का लगा के जो अभी हालिया ईरानी जारियत हुई उस पर ये रंग बिरंगे ट्वीट्स करेंगे और बड़े बड़े जो नुमाया अकाउंट्स हैं ट्विटर के उनके नीचे जाके कमेंट्स ऐसे लिखेंगे जिन्हें अंसार अब्बासी हो गए, मंसूर अली खान, कमरान शाहिद, जावेद चौधरी, सुहेल बड़ाई, ये सारे उठाएंगे इन अकाउंट्स के मवाद और इसे सारा जोड़कर PTV पर इनकी एक पूरी कैंपेन, एक बयानिया बनाया जाए कि देखें तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात नहीं है। इसलिए आपने इन अकाउंट से बड़ा होशियार रहना है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इमरान अफजल राजा ने साजिश पकड़ी है। इन चीज़ों पर आपने एहतियात करनी है, जज्बाती होकर कोई ऐसी फजूल बातें ना लिखें। हल्के फुल्के आपने जो मजाक करने हैं, ट्वीट्स करनी है, उसके लिए आपके पास मरीम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन है, कुछ काजी हैं, कुछ मौलवी हैं, आप जुगतबाजी उनके साथ कर सकते हैं, अपना हाथ सीधा करें। लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जो इतना बड़ा मामला बना हो उस पर किसी को कोई मौका मिले जो शक करे कि आपकी हुब्बुल वतनी और साजिशें नजर आएँ। तो कोई साजिश नज़र उसको बेनकाब भी करे। देखिए इलेक्शन करीब है और ये भागने की पूरी कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ अभी इलेक्शन के हिसाब से मैं आपके सामने पार्टियां रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं, कि तहरीक इंसाफ पर ये दबाव डालते हैं कि इलेक्शन का बाइकॉट ये कर दें। अब तमाम जमा तफरीक करके इस वक्त
مسلم لیگ نون کے پاس 859 نشستوں میں صرف 771 امیدوار، 188 کم ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اسی طرح 859 میں سے 172 امیدوار ٹوٹل موجود ہے، 687 امیدوار شارٹ۔ استحکام پارٹی کے پاس 847 امیدوار شارٹ ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس دگنی تعداد میں امیدوار۔ میں اگر تفصیل تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں، شاید سمجھ نہ آئے بہت سے لوگوں کو۔ دیکھیں، قومی اسمبلی کی 266 نشستیں ہیں، 60 خواتین کے لیے مخصوص اور 10 نشستیں اقلیتوں کی، تو یہ ملا کے بنتی ہیں 336۔ اب 3 بڑی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی۔ باقی چھوٹی جماعتیں استحکام، فضل الرحمان، پرویز خٹک وغیرہ، ANP، JUI، یہ سارے ملا ملو کے بہت سارے بن جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ یہ وفاق کی سب سے بڑی جماعت، چاروں صوبوں کے امیدوار سمیت 859 نشستیں پوری کر گئی۔ 286 قومی اسمبلی کی، 593 صوبائی اسمبلی کی، یہ تمام نشستیں ان کے پاس فل ہیں۔ ابھی ان کے 1600 کے قریب امیدوار ایسے ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، پوزیشن میں ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے پنجاب میں بھی امیدوار کھڑا کریں تو وہاں سے ہی کر سکتے ہیں، ترکی میں کر سکتے ہیں، ایران میں بھی کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف چاہے تو یہ امیدوار بین الاقوامی سطح پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس دعوے پہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی دیکھیں آپ ٹاپ 10 سیاسی جماعتیں نکالیں، تحریک انصاف میں 6 7ویں نمبر پہ ہے۔ اور دوسری جماعتوں کا بہت برا حال، پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں بلاول وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے صرف 53 امیدوار اکٹھے کر سکے اور صوبائی اسمبلی کے 119 حلقے۔ نواز شریف کے معصوم چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خواب پاکستان میں 2/3 اکثریت مانگتا ہے۔ لندن معاہدے کے تحت جب زمینی حقائق آ کے دیکھے تو اندازہ ہوا، پھر وہ 2/3 سے سادہ اکثریت پہ آئے۔ اب حالت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 266 حلقے ہیں اور ان کے پاس یہ سیٹیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ نون لیگ پورے پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں صرف 208 امیدوار اکٹھے کر سکی، 58 نشستیں ابھی بھی خالی ہیں، امیدوار ہی نہیں۔ کہاں کہاں کس کس حلقے میں، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، یہ 58 سیٹوں کا بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ یہی قومی اور صوبائی، اچھا صوبائی کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صوبائی نشستوں میں ان کی حالت یہ ہے کہ 593 نشستوں میں نون لیگ کے پاس 463 امیدوار ہیں، یعنی 130 امیدوار صوبائی نشستوں میں بھی شارٹ ہیں۔ اب یہ سارا اگر آپ ٹوٹل کریں 859 نشستوں میں سے تو اس کا 771 نشستیں بنتی ہیں، یہاں یہ پورا کر رہے ہیں، ابھی بھی شارٹ اس میں جا رہے ہیں۔ استحکام پارٹی کنگ پارٹی بنی ہوئی تھی، جو جہانگیر ترین نے تحریک انصاف بنائی، جی شوگر ڈیڈی، شوگر مافیا، فلاں فلاں فلاں، ذرا ان لوگوں کو سامنے لائیں جو ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور جہانگیر ترین نے بنائی تھی تو اپنی پارٹی بنا لے پہلے۔ استحکام کی امیدواروں کی جو لسٹ شامل ہے اس میں قومی اسمبلی اور پنجاب میں 12 امیدواروں کے ٹکٹ ہیں، 37 امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے اور سارے کے سارے امیدوار تحریک انصاف کے لوٹے۔ خود جہانگیر ترین، بکل میں خود علیم خان، غلام سرور، فردوس عاشق، ہاشم ڈوگر، فیاض الحسن چوہان، ہمایوں اختر، یہ سارے کے سارے وہی۔ اور خواب کیا جی، حکومتیں بنانی ہیں۔ عمران خان نے پتہ ہے الیکشن میں ان کی تباہی ہے، اسی لیے خان، سلم جاوید، پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری لوگوں کو الیکشن کی نائل قرار دے رہے ہیں۔ فواد چودھری کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے چونکہ عمران خان کے ساتھ کیس میں ملوث ہے، اسے رگڑنا ضروری ہے ورنہ کیس کمزور ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ خان کے میاں والی، عمران خان کے اور لاہور کے جو حلقے ہیں وہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ وہ بحال رکھا ہے ان کا۔ اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کہ آپ کس طرح یہ نائل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے دن سے طے تھا کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہوں گے، اسی منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، بلا بھی چھینا گیا، سارے معاملات آپ کے سامنے۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ضرور ہے، لیکن قاضی صاحب کو جو چہرہ بے نقاب ہوا وہ ذرا مزید داغدار ہو جائے گا، اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ الیکشن قوم نے جیتنا ہے ہر صورت میں۔ سلم جاوید کو مریم نواز کی وجہ سے N 119 اور 120 میں اور PP 150 میں سے اس کے کاغذات مسترد کر رہے ہیں۔ علی باقر نجفی، ابھی خواجہ آصف کی بھرپور کوششیں تھیں، آج بر وقت اقدام ہوا ریانہ ڈار صاحبہ کو، جو عمر ڈار کی والدہ ہے، عثمان کی والدہ، انہیں انتخابی نشان بھی مل گیا، وہ ہے پالنا۔ جس طرح وہ ماں بچوں کو پالتی ہے نا، چھوٹی سی انگریزی میں کاٹ جسے کہتے ہیں، پالنا اردو میں۔ خواجہ آصف بیچارہ ویسے ہی فارغ۔ اب اعظم سواتی وہ الیکشن سے دستبردار، عمر چیمہ خود الیکشن نہیں لڑ رہا۔ مراد سعید کے حوالے سے دیکھیں جو جسٹس اشتیاق ابراہیم کی عدالت میں کاغذات نامزدگی پہ وکیل نے بڑی فائٹ کی، اس نے کہا مفرور ہونے پہ آپ کیوں ان کے کاغذات مسترد کریں، باقی مفرور امیدواروں کے آپ نے کاغذات ٹریبیونل نے منظور کیے ہیں۔ اور مراد سعید کو 9 مئی کو غائب نہیں ہوا، وہ 9 مئی سے بہت پہلے سے اسکرین سے غائب ہے اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ صدر پاکستان کو، چیف جسٹس کو خطوط لکھے ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب تھے پشاور کے، انہوں نے کہا جی پنجاب میں تو سرنڈر کر گئی ہیں خواتین بھی، یہاں بھی مراد سعید سرنڈر کرے۔ وکیل نے کہا جان کا خطرہ ہے ورنہ سرنڈر بھی کر دیتا۔ اب یہ معاملہ بہت بڑھ جائے، اسے سرنڈر کرے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا اس کے بعد۔ اسی لیے اب دیکھنا یہ کہ وہ فیصلہ وہ بھی محفوظ ہو گیا کہ کاغذات ہوں گے منظور یا نہیں۔ تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے۔ دیکھیں شیر افضل مروت کو ہنگامی طور پر جو سندھ میں انتخابی مہم روک کر پنجاب بلوایا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ لاہور اور پنجاب میں تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے کرے، کارکنوں کو دوبارہ چارج کرے۔ ویسے تو کارکن آلریڈی چارج ہیں، اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن انتخابی مہم چلانے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر جو غدر مچی تو پنجاب میں تھی، یہاں 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں،
اور یہیں الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے سارا زور یہیں پہ ڈالا گیا، ساری وارداتیں یہاں ہوئیں۔ شیر افضل کو یہاں فل فور جلسوں کی کمان سنبھالنے کے لیے بھی کہا جائے گا، اور تحریک انصاف جو اپنا 20 جنوری کو ورچوئل جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے 20 جنوری کو پھر ایک دفعہ شام کو انٹرنیٹ پاکستان میں آپ کو پتہ آہستہ ہو جائے، روک دیا جائے، یا کوئی کیبل کاٹ جائے مچھلی، تو یہ بزنس لوگوں کو بے شک تباہ و برباد ہو۔ جس طرح بجلی لوڈ شیڈنگ لوگوں نے تسلیم کر لی، گیس کی لوڈ شیڈنگ مان لی، قیمتوں میں اضافہ مان لیا، مہنگائی 50% تسلیم کر لی، انٹرنیٹ بھی پہ سمجھوتا لینے کا لوگ کر لیں گے، لیکن لوگوں نے جس طرح بجلی کا یو پی ایس بنا لیا، وہ سسٹم سولر نکال لیا، انٹرنیٹ کا بھی لوگوں نے حل نکال لیا ہے۔ اب الیکشن کے دنوں میں یہ واردات کریں گے، ان آخری 3-4 دنوں میں تو اس پہ تو بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، یہ نہ کوئی حل نکالنے سن کے یہ، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی توڑ جو ہے لوگوں نے نکالا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بڑے طریقے سے۔ آج 9 بجے تحریک انصاف کی حتمی لسٹ بھی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہے اپنی پسند ناپسند، اپنی ذاتی اختلافات یہ سارے حلقوں میں تحریک انصاف کے دور رکھ کے امیدواروں کو جتائیں، گلی محلے تک، تاکہ لوگ بآسانی ووٹ دیں۔ سوشل میڈیا پہ ان امیدواروں کی بھرپور کمپین چلائیں۔ میں اس لسٹ کا انتظار کر رہا ہوں ایک دفعہ، 22 مہینوں سے آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ کس کو کیا انتخابی نشان ملا اس پہ بات کریں، اس نشان کو مشہور کریں۔ ابھی جس طرح بینگن پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا، جس کا بینگن ہے وہ تو جیت گیا۔ اب ان نشان سے دیکھیں فیصل آباد میں حامد رضا، ان کے نشان کو دیکھیں، مینار ان کا نشان ہے۔ کل میرے انٹرویو کے بعد وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، انہیں گرفتاری کا آرڈر آ گیا ان کا۔ تو تحریک انصاف کے بہت سے امیدوار ہیں اس طرح، ان سے بلا شبہ یہ ٹکٹس کے معاملے میں زیادتی تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک واقعے کا میں ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ ہیں جی جناب جیلم سے ملک غلام مصطفیٰ کندووال صاحب، NA 61 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا باقاعدہ طور پر نون لیگ کی کیبنٹ میں انٹرویو ہوا، ویڈیو سب نے دیکھی، ٹکٹ کی درخواست موجود ہے، اور اس کے بعد انہیں تحریک انصاف کا ٹکٹ جاری ہوا۔ اب وہ شخص اپنے منہ سے خود انٹرویو میں کہہ رہے ہیں آج کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف حامد خان سے ہے، کیونکہ میرے چیمبر سے تحریکیں شروع ہوئیں، وکلا کی، کھوسا صاحب کی، ان سب کی، تو یہ میرا حق ہے۔ یہ بہت بڑی بے ضابطگی ہے۔ اگر حامد خان یا لطیف کھوسا کا وفادار ہے تو وہ ٹکٹ ان سے سپریم کورٹ کا الیکشن کر لے۔ یہ جنرل الیکشن کی سیٹ ہے، یہ ضائع ہو جائے گی۔ لوگ جب اس طرح کی بلنڈر دیکھیں گے، لوگ اس طرح کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو انتخابی نشان پہ بھی دیکھیں وارداتیں بہت ساری، جیسے ریحانہ ڈار صاحبہ کو قومی اسمبلی میں ایک نشان اور نیچے صوبائی میں ایک اور نشان، تاکہ ووٹر کو کنفیوز کریں۔ اور انتخابی نشان کی کچھ معاملات تو عدالتوں میں لوگوں نے رجوع کیا ہے، ہائی کورٹ میں گئے ہیں۔ اب جیسے ایک نشان تھا جس پہ وائلن اور گٹار، تو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وہ تھے اعجاز انور صاحب، انہوں نے کہا ریٹرننگ افسر کو تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم بیوقوف آدمی، ووٹر کیسے فرق کرے گا ایک بزرگ آدمی کہ وائلن میں اور گٹار میں کیا فرق، اس نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے ادھر چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی باریک وارداتیں ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے لوگوں کو شعور دینا۔ اب ساری گیم عوام پہ 100%، کیونکہ نگران بھی نکمے، یہ سارے نکمے، نکھٹو نیل۔ ابھی دیکھیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کے حالیہ بیان میں دیکھ رہے اتنے بڑے فورم پر ڈیوس میں اپنا مذاق اڑایا، کہتا ہے پہلے پاکستان کو چین کا اسرائیل کہتا رہا، آپ کو یاد ہوں گی اسٹیٹمنٹ۔ آج مثال دے رہا ہے جی پاکستان دنیا کی اکنامی ہے وہ انڈیا ہے، مثال میں ہندوستان اور اسرائیل کی۔ اب ہر بندہ عمران خان تو ہو نہیں سکتا بغیر پرچی کے پڑھے۔ ان لوگوں کو دیکھیں آفرین ہے جو لاتے ہیں انہیں سامنے ایسے سے بلنڈر، ایسے سے مذاق، اوپر سے ایک اور مذاق کرتا ہے جی پاکستان کا میڈیا مغرب کے میڈیا سے بھی آزاد ہے۔ ذرا اندازہ کریں، اب جو ٹائمز میں آرٹیکل لکھا ہے اس کو ذرا پڑھائے بندہ، پڑھے ذرا کہ اس میں ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کے قاتلانہ حملے، بوگس کیسز، 9/11 فٹ کے سیل میں رکھنا 160 دن سے ایک 71 سالہ بندے کو بے گناہ جس کی 80% مقبولیت ہو، جس پر ہر ترکیب دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کر دی ہو، الیکشن سے اس کو باہر، اس کے ووٹرز کو باہر، اس کے بلے کے نشان کو باہر، اس کے ووٹرز کو اریسٹ، زبردستیاں پارٹی چھڑوانیاں، 46 پریس کانفرنسیں، نام اس کا میڈیا میں بین، اس کے مخالفین بگوڑے، مجرم اور اشتہاری لوگوں کو الیکشن جتوانے کی کوشش۔ اور بلے کا معاملہ تو پوری دنیا میں سب کو پتہ ہے، سب نے تنقید کی، یہ کیا اس طرح کے الیکشن کوئی مانے گا؟ کاغذات چھیننے سے لے کے ان کے نشان چھیننے تک، کاغذات مسترد کرنے سے لے کر پری پول ریگنگ جس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے فیوجیٹو جنہیں کہا جاتا ہے اشتہاری مجرم بگوڑے، انہیں لا کے زبردستی بٹھا دیا جائے۔ تو ورلڈ اکنامک کی میں نے کل بھی ڈیوس کی بات کی رپورٹ پڑھی جہاں کاکڑ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں عوام کا غصہ سول وار میں نہ بن جائے، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے کہ الیکشن میں اس طرح کی انہوں دھاندلی کی آ گئی، بھارت افغانستان ایران سیدھے ہوئے میں 8 فروری کو انہوں نے واردات کی، تو یہ پرامن جمہوریت کا مرحلہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے۔ ابھی بہت سارے بیرونی محاذ آپ کے سامنے کھل چکے ہیں، تو یہ اندرونی محاذ اللہ نہ کرے گا کھلا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ اتنی زیادہ بے قاعدگیوں کے باوجود امریکہ اور مغرب کے ممالک خاموش کیوں ہیں؟ اب جو بائیڈن کی فارن پالیسی اٹھا کے دیکھیں، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جمہوریت کی پروموشن دنیا میں، یہ اس کا نقطہ تھا۔ اب 140 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں میں پاکستان تباہ، مہنگائی 50% ہے، اور یہاں تباہی بربادی لگ مچی ہوئی الیکشن میں، لیکن وہ بول نہیں رہے۔ صرف عمران خان روس اور چین کے کیمپ میں تھا، اور یہ صرف بائیڈن کی حکومت ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ جو عرب مسلمان کرنے جا رہے ہیں،
اس سال وہ ختم ہو جائے گی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اپنا فارمولا ہوگا اور وہ خود روس اور چین کے قریب ہے. اس صورتحال میں امریکہ کو بھی دیکھیں قبول کرنے میں اعتراض نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں ان کے لیے یہ کہ عمران خان نہ ہو چاہے کوئی اور مرضی ہو جائے. اور جو پالیسیاں چین اور یوکرین اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے, اب ایران بھی آ گیا اس میں, اور پاکستان کے اب دیکھیں ہندوستان کے کیمپ میں ڈالنے کی پوری کوشش ہے, ان کی ترجیحات ہے اور آل شریف اس میں بھرپور مدد کر سکتے ہیں, وہ پرو امریکنز ہیں 100%. اب جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کیوگل مین, اس کی بڑی نظر ہے ان تمام معاملات پہ جنوبی ایشیا کے. وہ حکومتیں بنتے گرتے دیکھ چکا. وہ کہتا ہے نواز شریف کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقت زیادہ نہیں گزار سکتا, یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ 5 سال کی مدت کسی وزیر اعظم نے کبھی پوری نہیں کی. تو فی الحال تو انہیں لاٹ دیے جا رہے ہیں, سیکورٹی تھریٹس بڑی ہے جی, تو ان کو ساری عسکری میاں نواز شریف صاحب کو فل پروٹوکول, مریم, شہباز, حمزہ, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ, ان سب لوگوں کو, اون چودھری وغیرہ, خواجہ آصف, ان سب کو دے رہے ہیں سیکورٹی, فضل الرحمان زرداری, اور انہیں خطرہ ہے کہ عمران خان سے بس. اب مسئلہ میں آپ کو جو بائیڈن کی بات کر رہا تھا, اس کے الیکشن کی ایک پوائنٹ, بڑا اہم پوائنٹ میرے ذہن میں ہے کہ وہ عرب دنیا اس وقت دیکھیں, اس وقت دنیا میں امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں, جہاں 22 لاکھ پاکستانی ووٹر ہیں, اور اسی طرح عرب دنیا کی بہت بڑی تعداد ہے, اور جو بھی انہوں نے معاملہ ہوا ہے ابھی فلسطین کا, اس پہ اب عرب دنیا سے آپ بالکل یہ تصور بھی نہ کرے گا کوئی بندہ انہیں ووٹ ڈالے گا. مسلمان تو مسلمان دوسرے بھی نہیں ڈال رہے. تو اس وجہ سے جو بائیڈن کا الیکشن جو ہے وہ واقعی شیر افضل کے مطابق بڑھ گیا ہے. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ واقعی کلین سویپ کرے گا, اور اس کے بعد معاملات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور بڑی جلدی ہو گئے سب کچھ. اب یہ جو بیرونی حالات بدل رہے ہیں, ان کا امپیکٹ پاکستان پہ براہ راست الیکشن پہ, ان تمام چیزوں پہ پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.